बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अब्बुल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम माह रमज़ान कनीज़ अब्बास की 14th एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर अय्याम अज़ा, अय्याम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से पेश किया जा रहा है, जिसमें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़रबत की रात से लेकर मौला की शहादत और बाद शहादत इमाम की दफन होने तक और इमाम की कब्र के हालात तक के हालात और वाक़यात में आपके सामने मुस्तनद अहादीस और रवायात की रोशनी में बयां कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बारगाह इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम में और तमाम मोमिन और मोमिनात की बारगाह में अय्याम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ताज़ियत पेश करती हूँ, इस दुआ के साथ कि खुदावंद आलम हमें ये तौफीक अता फरमाए कि जब इन शब कद्र की बाबरकत और मुबारक साआतों में हम खुदावंद आलम की रज़ा और खुशनुदी और अपनी जायज़ हाजात को पूरा करवाने के लिए लम्हात को ढूंढ रहे हैं और उससे दुआ कर रहे हैं, वहीं पर हम खुदा से ये दुआ करें कि वो हमें मारफत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अता करें और बिलखसूस ये कि हमें विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे साबित कदम रहने की तौफीक अता करें। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के सेशन में मैं आपके सामने बयां करने जा रही हूँ वसीयत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जब हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वसीयतों के हवाले से बात करते हैं तो तारीख में हमें 4 से 5 ऐसे वसीयतनामे मिलते हैं जो मौलाए मुत्तकियान ने अपनी हयात में इरशाद फरमाए। उनमें से कुछ जंगों से वापसी के मौके पर थे, जिनमें से एक मशहूर और मारूफ मौला का वसीयतनामा है जो कि नहजुल बलागा में मौजूद है। एक रवायत के मुताबिक आपने अपने बेटे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से वो फरमाया, वो एक तवील वसीयतनामा है मौला का, जबकि कुछ रवायात के मुताबिक आपने मोहम्मद बिन हनफिया को वो फरमाया। बहरहाल इनका मुखातिब जो भी हो, वो रहती दुनिया तक हर इंसान के लिए जो भी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक रहना चाहता है, उसके लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी हमें रवायात और खुतबात मिलते हैं कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने अपने बाद में आने वाले दौर के बारे में अपने मुहिब्बों को आगाह कर दिया था और उनको बताया था कि अगर वो रोज़े महशर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शफाअत चाहते हैं तो उनको कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो माह रमज़ानुल मुबारक आया है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हयात में कि जिसमें आपकी शहादत वाक़ई हुई, रवायात ये बताती हैं कि मौला का तर्ज अमल इस माह मुबारक में यकसर मुख्तलिफ था। इमाम की जो इबादत का तर्ज अमल था, इमाम का जो माह मुबारक में इबादत के साथ साथ अपनी औलाद के घर जाके अफ्तार करने का तर्ज अमल था, वो सब कुछ एक बदला हुआ था। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ऐसे जुमले इरशाद फरमा रहे थे कि जो कि हिकमत आमेज तो थे ही, लेकिन वहीं पर उनके मानने और चाहने वालों को, बिलखुसूस उनके बेटों और बेटियों को इस तरह की कैफियत में मुब्तला कर रहे थे। क्यों? इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम परवरदिगार से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। मौलाए मुत्तकियान जानते हैं कि 19वीं शब को उनके साथ क्या वाक़या पेश आना है। वो ये जानते हैं कि यही वो माह मुबारक है, यही वो बाबरकत रात होगी जिसमें उनको खुदावंद आलम ने शहादत का अज़ीम रुतबा अता किया है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आगाज़ माह रमज़ान से ही ऐसे जुमले इरशाद फरमा रहे थे अपने खुतबात में, अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में, कि जिनसे वो अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को अपनी शहादत की खबर दे रहे थे। इसी सिलसिले में एक रवायत हमें मिलती है कि 13 रमज़ानुल मुबारक का दिन है और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मिंबर सलूनी पर मौजूद हैं कि मौला ने खुतबा देते हुए एक मर्तबा रुक कर अपने बेटे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से पूछा कि बेटा, आज रमज़ानुल मुबारक की क्या तारीख है? इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बाबा जान 13। तो मौला ने पूछा कि कितने दिन इस महीने के अख्ताम में रह गए? अब तमाम हाजरीन और नाजरीन जो इस वक्त मस्जिद कूफा में मौजूद खुतबा सुन रहे थे, वो ये तमाम तर गुफ्तगू सुन रहे हैं कि किस तरह से मौला अपने खुतबे को रोककर अपने बेटे से तरह सवाल पूछ रहे हैं। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान 17 दिन बाकी रह गए हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी रीश मुबारक को अपने हाथ में लिया और एक मर्तबा फरमाया कि ये वही महीना है कि जिसके बारे में मुझे खबर दी गई है, ये वही महीना है कि जिसमें मेरी रीश मेरे सर के खून से खसाब इसको दिया जाएगा और मेरे सर के खून से इसको सैराब किया जाएगा।
یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اشارتاً اپنی شہادت کی خبر اسی خطبے میں منبر سلونی پر موجود ہوتے ہوئے دے دی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ 19 رمضان المبارک کس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طبیعت بے چین ہے۔ مولا کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں، کبھی سینے خانہ میں آتے ہیں اور ستارے جو کہ جھلملا رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں ان کی جانب نگاہ کرتے ہیں، اور جب ان کی بیٹیاں ان سے پوچھتی ہیں کہ یا مولا آپ کا یہ طرز عمل کیوں ہے، آپ کی طبیعت میں اس قدر اضطراب کیوں ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی جانب سے جو امر ہو چکا ہے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور جب آپ کی دختر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا گریہ فرماتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ حق تھا جو میری زبان پر جاری ہو گیا۔ گویا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے قاتل سے بھی بخوبی واقف تھے، اور 19ویں شب جو ضربت کی رات ہے اس وقت جو واقعہ ہونا تھا امیر المومنین اس سے بھی آگاہ تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اس وصیت کی جانب کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے گھر لایا گیا، مولا بستر پر موجود ہے اور ان کے ارد گرد ان کی اولاد موجود ہے، ان کے بیٹے موجود ہیں اور ان کی بیٹیاں موجود ہیں۔ اس موقع پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک وصیت نامہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ وصیت 20 جملوں پر، 20 احکامات پر، 20 نصیحت کی جو باتیں ہیں ان پر مشتمل ہے، اور اس کو بہار الانوار میں بھی نقل کیا گیا ہے، آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ دیگر جو مستند کتابیں اہل تشیع کی اور اہل تسنن کی ان میں بھی یہ موجود ہے۔ یعنی 20 پوائنٹس پر موجود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ایسا وصیت نامہ کہ اگر کوئی محب جاننا چاہتا ہے کہ اس کے مولا اس کو کیا حکم دے کر گئے ہیں، اس کے بارے میں کیا کلمات ارشاد فرما کے گئے ہیں، یا کس طرح سے وہ اپنے امام کا قرب حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ 20 پوائنٹس اس کی زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسے شفیق امام ہیں، ایسے مہربان امام ہیں، ایسے کریم امام ہیں کہ انہوں نے جو ٹائم ڈیوریشن بنتا ہے مولا کی ضربت سے لے کر مولا کے وقت شہادت تک، کم و بیش 48 گھنٹوں کا یہ وقت تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ تھا مولا کے پاس۔ اس میں ایک نہیں گزارا کہ جس میں اپنے اصحاب کو، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مولا نے کوئی نصیحت فرمائی ہو۔ یعنی مولا کا وہ ٹائم جو کہ ان کی وقت شہادت کا ہے، جو ایک اضطراب کا ہے، جو ایک تکلیف کا ہے، جو زخمی ہو کر مولا گزار رہے ہیں، فکر ہے تو کس کی؟ اپنے شیعوں کی، اپنے محبوں کی اور ان کی ہدایت کی پرواہ ہے۔ عزیزان محترم، امام کا جو وصیت نامہ ہے اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے عبد اور رسول ہیں۔ خدا نے انہیں مبعوث فرمایا تاکہ اپنے دین کو دیگر ادیان پر غلبہ عطا فرمائیں۔ بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اسی خدا کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں خدا کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ بیٹا حسن، یعنی اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا حسن، میں تم کو، اپنے تمام فرزندوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور ہر اس فرد کو کہ جس تک میری یہ باتیں پہنچیں درج ذیل امور کی وصیت کرتا ہوں۔ گویا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ صرف ان کے ارد گرد موجود افراد پر نہیں تھی، بلکہ رہتی دنیا تک جتنے مسلمان آئیں گے، جتنے مومنین آئیں گے، جتنے ان کے شیعہ آئیں گے، جتنے ان کے محب آئیں گے، امیر المومنین نے یہ باتیں ان سب کے لیے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی وصیت جو مولا کر رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں تقوی الہی کو ہرگز فراموش نہ کرنا اور کوشش کرنا کہ مرتے دم تک دین خدا پر باقی رہو۔ سیکنڈ نمبر پہ مولا فرماتے ہیں سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ایمان اور معرفت خدا کی بنیادوں پر سب متحد رہنا اور تفرقہ اور انتشار سے بچتے رہنا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو تیسری وصیت کی، مولا فرماتے ہیں جناب رسول خدا نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح برقرار رکھنا باقاعدگی سے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے افضل ہے،
اور جو چیز دین کو مٹا دینے والی ہے وہ تفرقہ اور انتشار ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے خونی اور قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرتے رہنا، کیونکہ صلہ رحمی کرنے والے کا حساب خدا کے حضور آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی وصیت امیر المومنین فرما رہے ہیں خدا کے لیے یتیموں کا دھیان رکھنا۔ یہاں سے ان وصیتوں کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کے لیے مولائے متقیان خدا کو شامل کر رہے ہیں بیچ میں، یعنی اگر واسطہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کسی چیز کا، اپنے محبوں کو کسی چیز کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھنا، انہیں بھوکا اور لاوارث نہ چھوڑنا۔ مولا فرماتے ہیں خدا کے لیے ہمسایوں کی خبر گیری کرتے رہنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے بارے میں اس قدر شدت سے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ کہیں آپ ان کو وراثت میں ہی حصہ دار نہ قرار دے دیں۔ چھٹی وصیت مولا فرماتے ہیں خدا کے لیے قرآن سے غافل نہ ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ مولا فرماتے ہیں خدا کے لیے نماز کو قائم کرنا، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آٹھویں وصیت مولا فرماتے ہیں خانہ کعبہ سے روگردانی نہ کرنا، خبردار کہیں حج معطل نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر حج کو ترک کر دیا گیا، اگر حج کو روک دیا گیا، اگر حج کو چھوڑ دیا گیا تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور دوسرے تمہیں اپنا لقمہ بنا لیں گے۔ نائنتھ وصیت مولا فرما رہے ہیں خدا کے لیے جہاد سے منہ نہ موڑنا، راہ خدا میں مال اور جان کو پیش کرنے میں تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ 10ویں وصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا کے لیے زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ کی ادائیگی خدا کے آتش غضب کو بجھا دیتی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں خدا کے لیے ذریت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم اور ستم کرنے سے اجتناب کرنا۔ مولا فرماتے ہیں خدا کے لیے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنا، جناب رسول خدا نے ان کے بارے میں سفارش فرمائی ہے۔ 13 وصیت مولا فرما رہے ہیں خدا کے لیے غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا اور انہیں اپنی زندگی میں شریک کرنا، شامل رکھنا۔ 14 وصیت مولا فرماتے ہیں خدا کے لیے غلاموں سے حسن سلوک کرنا، کیونکہ جناب رسول اللہ کی آخری سفارش انہی کے بارے میں تھی۔ 15ویں وصیت امام المتقین فرماتے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرتے رہنا اور اس بارے میں لوگوں کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ 16ویں وصیت امام المتقین فرماتے ہیں لوگوں سے نیکی اور محبت سے پیش آنا جیسا کہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو شر پسند تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم ان سے گلو خلاصی کرنے کے لیے دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ 18ویں وصیت امیر المومنین فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ آپس میں دوستانہ میل جول بڑھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، قطع تعلق، علیحدگی اور انتشار سے پرہیز کرو۔ امام الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 19ویں وصیت فرماتے ہیں اچھے کاموں کو ایک دوسرے کے تعاون سے اجتماعی طور پر انجام دینا اور گناہ کے کاموں یا بغض و عناد کا باعث بننے والے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ 20th وصیت جو کہ آخری وصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اس میں مولا فرماتے ہیں خدا کے عذاب سے ڈرتے رہنا، کیونکہ خدا کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ خدا تم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور امت رسول کو یہ توفیق دے کہ وہ تمہارا، یعنی آپ مخاطب کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، کیا فرما رہے ہیں؟ امت رسول کو خدا یہ توفیق دے کہ وہ تمہارا اور جناب رسول خدا کا احترام باقی رکھ سکے۔ مولا فرماتے ہیں میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، حق کا درود و سلام ہو تم سب پر۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ وصیت کے قیامات تھے کہ جن کے بعد کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کوئی اور جملہ نہیں سنا،
گویا مولا کی زبان پر جو آخری کلمات تھے وہ یہی وصیت کی باتیں تھی، کہ جس میں مولا نے فرمایا ہے کہ میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، حق کا درود و سلام ہو تم سب پر۔ اس وصیت کے بعد کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دہن مبارک سے شہادتین کے سوا اور کوئی کلام نہیں سنا تھا، یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، اب جب کہ ہم ایام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منا رہے ہیں، مولا کی شہادت پر گریہ کناں ہے ہر شے، چاہے وہ عالم عرش پہ موجود ہو یا عالم فرش پہ موجود ہو، ہم ان کے محب، ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کے چاہنے والے ان کی جدائی میں آنسو بہا رہے ہیں کہ ہم نے ایک عظیم امام کو کھو دیا تھا انہی راتوں میں۔ ہمارا امام انہی راتوں میں تنہائی میں زخمی حالت میں اضطراب کی کیفیت میں موجود تھے۔ ہم ان کی اس اضطرابی کیفیت کو، ان کی زخمی حالت کو، ان کی تمام تر چیزوں کو محسوس کر کے گریہ تو کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصیحت کی باتوں پر بھی غور و فکر کریں کہ جو مولا ہمارے لیے ارشاد فرما کے گئے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے جب ان کا قاتل ابن ملجم لئی کو پیش کیا گیا تو مولا نے اس سے کیا سوال کیا تھا؟ مولا نے فرمایا تھا، اے ابن ملجم، کیا میں تمہارا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں نے تم پر احسانات نہیں کیے تھے؟ کیا میرے احسانات یوں بھلا دیے جانے کے قابل تھے؟ گویا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر اس وقت بھی کسی بات کی فکر میں تھے تو وہ صرف یہ تھے کہ کیا لوگوں نے ان کو ایک اچھا امام نہیں سمجھا تھا، لوگوں نے ان کی قدر و منزلت نہیں کی تھی۔ امیر المومنین کا وہ وصیت نامہ جو آپ نے جنگ صفین سے واپسی پر دیا تو اس میں مولا نے واضح طور پہ یہ فرمایا تھا کہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں لیکن تمہیں میری قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ جب میں موجود نہیں رہوں گا اور جب تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے اور جب تم مجھے حاصل نہیں کر سکو گے تو اس وقت تمہیں جو آنے والا دور ہے اس وقت پتہ چلے گا کہ میری نیت تم لوگوں کے لیے کتنی سچی تھی۔ تو عزیزان محترم، جہاں پر ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سوگ کو منا رہے ہیں، وہاں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، معرفت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سکھا سکیں، منتقل کر سکیں، کیونکہ یقیناً یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے ہم پر کہ جس کے ہم جواب دیں ہیں۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم شب قدر کی مبارک اور بابرکت راتوں میں جب خداوند عالم کے سے راز و نیاز کر رہے ہوں گے، خداوند عالم سے اپنی حاجات کو طلب کر رہے ہوں گے، وہیں پر ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی معرفت کو بھی حاصل کرنے کی دعا مانگ سکیں۔ سب دعاؤں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرج امین۔